पेश है गुड मॉर्निंग J&K। मुझे उस जुनूं की है जुस्तजू जो बख्श दे चमन को रंग و बू। मुझे उस जुनूं की है जुस्तजू जो बख्श दे चमन को रंग و बू। जो नवीद फसल बहार हो मुझे उस नज़र की तलाश है। आप सभी दोस्तों का इस्तकबाल, खैर मकदम। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K के एक और नए ताज़ा शुमारे में हमारी तरफ से प्यार, खुलूस, ताज़ीम और तकरीम भरा सलाम कबूल करें। आज सुबह भी हमारे मुहिब नाजरीन के लिए, हमारे देखने वालों के लिए, हमारे दोस्तों के लिए यही दुआ, यही उम्मीद और यही आरज़ू कि आप लोग जहाँ कहीं भी रहें खुश व खुरम रहें, बसहत व सलामत रहें, बखैर आफ़ियत रहें और ज़िंदगी के मामलात में रमा दमा रहें। नाज़रीन मोहतरम, मौसम बहार की आमद है और ये नवीद फसल बहार हम सब के दिलों को शादमानी से, खुशी से भर रही है। इस मौसम की तासीर ही ऐसी है, एक ऐसी कैफियत तारी हो जाती है इंसान पे जब आप अपने गिरदो नवा को देखते हैं तो चार सू आप इन अलामात को पाते हैं और यूँ लगता है कि बहार जो है अपने कदम हमारी सरजमीन पे डाल रही है। आप देखेंगे कि जो हमारे शजर हैं, जो दरख्त हैं, उनकी शाखों पे, उनकी टहनियों पे सरसब्ज पत्ते अब उगने लगे हैं, शगुफ़े खिलने लगे हैं और हमारी घास जो है जर्द रंग से सब्ज़ रंग में तब्दील होने लगी है। ये जो सब अलामात हैं, ये जो सब साइंस हैं इस सीज़न ऑफ स्प्रिंग के, ये सिर्फ खारजी ही नहीं बल्कि हमारी जो दाखिली दुनिया है, हमारी जो इंटरनल दुनिया है, हमारा जो अंदरून है, इसको भी मुस्तफ़ीद करती हैं। आप देखेंगे कि इंसान में एक नई तवानाई, एक नया हौसला, एक नई उमंग और नई तवानाई जाग जाती है और कुछ करने की चाह पैदा हो जाती है। और जो ये खारजी हमारा माहौल है जिसमें मौसम बहार की आमद है, इंसान अगर बगौर मुशाहिदा करे, ऑब्ज़र्व करे तो जैसे कि एक नई ज़िंदगी, नई रूह फूंकी जा रही है इस वक्त पूरी सरज़मीन में और इसका असर, इसकी तासीर बराह रास्त हमारी अंदरूनी दुनिया को भी मुतासिर कर रही है। अल्लाह ताला करे कि ये जो आमद फसल बहार है, ये जो नवीद है, ये जो पैगाम है इस बहार का, ये सिर्फ न हमारे ज़ाहिरी चमनों को खिलाए, ज़ाहिरी फूल और गुलिस्तान को खिलाए, बल्कि जो हमारे अंदरून, हमारे दिल का जो चमन है, ये जो गुलिस्तान है, इसके सभी ज़ख्मों का मदावा बन के आए, इसके इन ज़ख्मों का एक मरहम बन के आए और हमारी अंदरूनी दुनिया भी खुशबाश हो, खुरम हो और हम खुशी से अपने सारे जो है मामलात तय करें और ये बहार जो है इसे कभी भी अंदेशा ज़वाल न हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज आप सब लोगों के लिए यही दुआ इस मौसम की मुनासिबत से कि आप लोगों ने जो भी मंसूबे बनाए हैं, जो भी काम आपको करने हैं, अल्लाह ताला आपको उनमें कामयाबी और कामरानी से नवाजे। आज प्रोग्राम में मैं रहूँगा आपके साथ काजी मोहम्मद अमार और मेरा साथ देंगी बनफ्स नफीसा। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खैरियत से हूँ, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। औरत का मकाम क्या खूब बनाया है मेरे खुदा ने, औरत का मकाम क्या खूब बनाया है मेरे खुदा ने, माँ के कदमों तले जन्नत है ये बताया है मेरे खुदा ने। मैं औरत हूँ मुझे देखो इज्जत की निगाह से, मैं औरत हूँ मुझे देखो इज्जत की निगाह से, चांद तारे ज़मीं पहाड़
بھی شرما جائے میری حیا سے. رب کی رضا میں خوش رہنے والی معصوم ہے عورت. رب کی رضا میں خوش رہنے والی معصوم ہے عورت. حق دے کر دیکھو لگ پتا جائے گا کیا ہے عورت. ناظرین، میں نفیسہ آپ سبھی دیکھنے والوں کا تہہ دل سے سلام پیش کرنا چاہتی ہوں. میری طرف سے سلام قبول کر لیجیے. السلام علیکم. ناظرین، ہم کتنا بھی آگے بڑھے، ہم کتنا بھی اپنے آپ کو ماڈرنائزیشن کی اور لے، لیکن آج بھی دور وہی ہے کہ ہمیں عورتوں کے حقوق کے لیے خصوصی دن یا خصوصی ہفتہ ابھی بھی منانا پڑتا ہے تاکہ عورتوں کے حقوق کی بیداری کے لیے لوگوں میں ہم بیداری پیدا کریں. آج بھی وہ کرنا پڑتا ہے. لیکن شکر ہے اللہ کا کہ آج کافی آج ایسا دور آیا ہے کہ عورتوں کا کہیں نہ کہیں انہیں وہ حق مل رہے ہیں جن کی وہ حقدار ہے. چاہے ہم کسی بھی فیلڈ کی کسی بھی شعبے کی بات کریں، عورتیں بھی اپنا جو ہے لوہا منوا رہی ہے، کہیں کسی سے پیچھے نہیں ہے، کیونکہ اب انہیں وہ حقوق دیے جا رہے ہیں. اور اسی سلسلے میں ہم یہ جو ہفتہ مناتے ہیں مارچ میں، پہلی سیٹرڈے سے لے کر 8 مارچ تک، جس دن کہ ہم انٹرنیشنل ویمنس ڈے مناتے ہیں، وہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ عورتوں کو ہم حوصلہ افزائی کر سکیں کہ وہ جس شعبے میں جانا چاہ رہی ہے وہ اس میں بہت اچھا کر سکتی ہے. اور اسی سلسلے میں ہماری پوری گڈ مارننگ جین کی ٹیم کا یہ ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ جو بھی عورت کسی بھی فیلڈ میں کچھ اچھا مقام حاصل کر رہی ہے، ہم انہیں یہاں دعوت دے کر ان کے بارے میں جانیں، اور وہ لوگ بھی جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک انسپریشن، ایک رول ماڈل کا کام کرتی ہے. بالکل نفیسہ، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ خواتین کو اپنے حقوق کے لیے لڑنا پڑا. بالکل بالکل. اور ان کا مطالبہ انہوں نے کیا. جب اصل میں انسان اپنی ذات سے آگاہ ہو، خود شناسی کی جو ایک روح بیدار ہوتی ہے ایک انسان میں، تو پھر جب اپنی عظمت اور اپنے مرتبے کا احساس ہوا خواتین کو، تو آج آپ دیکھیے حالت یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے مردوں سے بھی آگے نکل گئی ہے. ابھی جو ہم نے JKS کا رزلٹ دیکھا، اس میں بھی ہم دیکھیں تو خواتین کی تعداد بہت زیادہ ہے. اور خوشائند بات یہ ہے کہ صرف شہروں اور قصبوں میں سے نہیں، بلکہ جو گاؤں دیہات سے ہے وہاں سے بھی جو ہے خواتین، وہاں سے بھی جو لڑکیاں ہیں وہ اس فہرست میں اپنا نام درج کر پائی ہیں. اس سے صاف یہ ظاہر ہوتا ہے، یہ عیاں ہوتا ہے کہ منظرنامہ اب تبدیل ہو گیا ہے اور ایسا ماحول ہم قائم کر پائے ہیں. حالانکہ اس ماحول میں اور بہتری کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ ایک خاتون کو جب وہ اپنی گھر کی دہلیز پھلانگتی ہے، ایک ورک پلیس پہ جاتی ہے، تو اس کو تحفظ کا احساس ہو، ایک سینس آف سیکیورٹی ہو، اور اسے یہ احساس ہو کہ اس کے راستے میں کوئی بھی حائل رکاوٹ نہیں بن رہا ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے. کیونکہ ایسا بھی بہت جگہ دیکھا گیا ہے کہ خواتین ہی خواتین کو ذرا نیچے گرا رہی ہیں. تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، اور ایک سینس آف سیکیورٹی ہمیں انہیں دیں تاکہ وہ اپنا جو پوٹینشیل ہے اس کو ریئلائز کرے، اس کو ایکچولائز کرے، وہ کبھی یہ محسوس نہ کرے کہ وہ کسی سے کمتر ہے. اور آج کی دنیا میں یہ مثالیں آپ دیکھیں، اخباروں میں خبریں دیکھیں، چاہے کھیل کی دنیا ہو، چاہے پھر وہ کوئی اور زندگی کا شعبہ ہو، کوئی بھی فیلڈ آف ایکٹیویٹی ہو، اس میں ایکٹیولی اور فعال پارٹیسپیشن ہے خواتین کی، جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ خواتین کسی سے کم نہیں ہے. اور مجھے لگتا ہے یہی بات انہیں خراج تحسین پیش کرنے کا ایک ثبوت ہے، ایک ایسا رزلٹ ہے، ایک ایسا نتیجہ ہے جس پہ ہم سب کو فخر محسوس کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ بھی کہ آگے ہم کس طرح سے مستقبل میں ایک ایسا ماحول بنائیں اور ایک ایسا سازگار ماحول بنائیں جہاں پہ خواتین جو ہے اپنا رول نبھائیں اور کنٹریبیوٹ کر سکیں اور اس دنیا کو اور بھی بہتر بنا سکیں. بالکل بالکل. آج پروگرام میں ہم اسی بارے میں بات کریں گے. ہمارے گیسٹ کون ہے، تو مجھے لگتا ہے ناظرین کو کچھ آئیڈیا ملا ہوگا. ناظرین آپ کا ابھی ہم برقرار رکھتے ہیں. سب سے پہلے آپ تک موسم اور ٹریفک اپڈیٹس پہنچاتے ہیں. تو موسم آج سری نگر میں جو ہے خوشگوار رہنے کی امید ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 18 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 4 ڈگری سیلسیس کے ارد گرد رہنے کی امید ہے. وہیں جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت
12 डिग्री सेल्सियस के इर्द गिर्द रहने की उम्मीद है। वहीं ट्रैफिक की बात करें तो ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से मिली इत्तला के मुताबिक आज श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर छोटी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त होगी, वहीं बड़ी गाड़ियों को श्रीनगर से जम्मू की ओर रवाना किया जाएगा। नाज़रीन, हम हमेशा आपसे ये गुजारिश करते हैं कि अपने सफ़र पे निकलने से पहले ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से एक बार ज़रूर राबिता कायम करें ताकि आपको ट्रैफिक से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में मालूमात हासिल हो। वो नंबर्स अभी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे होंगे, तो इन नंबरात पर ज़रूर राबिता कायम करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया नफीसा। और एक और गुजारिश हमारे नाज़रीन के लिए कि शरारत हुत गश्न बामर हुत गश्न जहन कह ति व्हीकल हेत सड़क पे नीर इंसान ये मूड सान सड़क पे नीरान पे तिथि वाकयात तिथि इंसिडेंट्स पे ड्रीट गसान ये इंसान कबलस वक्त नेर गर ये थोड़ा प्रोविजन हेत नेर गर कि ट्रैफिक जैमुक तमिस सामन गच्छित पत ट्रैफिक तत आसान कह ऑब्स्टिकल्स तेल तिथुई माइंड सेट अख रिलैक्सड कूल माइंड सेट ये इंसान बामर हुत नीरान ये इंसान शरारत हुत नीरान पे सारे पे तमिस शरारत ही बासान तमिस बासान हर कह खिलाफ वर्जी करान, फिर नोक जोक भी सड़कों पे आप देखते हैं कि होती रहती है और मूड ख़राब हो जाता है। नाज़रीन मोहतरम, मैं मौसम की बात कर रहा था तो इंसान का जो ये अंदरून का मौसम है ना, इसको साजगार बनाने में, इसको अच्छा बनाने में बहुत सारी चीज़ों का एक एक्टिव रोल होता है, असर होता है, जिसमें से सबसे एक मौसर ज़रिया मौसीकी का है। ये मौसीकी हिंद सुर ये समातन पे सान पेवान सान गोशन पे पेवान अमी जरिए पत दिल कन तारन तो जीर दिवान इंसान तसल्ली तशफ़ी महसूस करान, सुकून हिू महसूस करान। अवै किन प्रोग्राम किस आगाज़ मज मौसीकी हज डल चरित थमज तह खतर युस जन तुह ति महजूज सपदिव लुत्फ अंदोज सपदिव। राजा बिलाल तो शाही मुमताज़ जी आवाज़ मज यह खूबसूरत पुरकैफ बात, तम पत करो पन्न मोअज़्ज़ज़ मेहमान सत मुलाकात। तुझ वुचान प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK।
यशवादन है तस्कट करारा से दुर्दान दहान हरिम दुर्दान दहान हरिम तुम्हार करीम हो बोझा सुयारा से बोझा सुयारा से क्या जाने दिलुकदतबन है ताज बहारा से ताज बहारा से रावान यशवादन तस्कत करारा से तस्कत करारा से रिंदन गिन दोनी रिंदन गिन दोनी छुई खूने जिगर चोनी रिंदन गिन दोनी रिंदन गिन दोनी यसलगुन है मंज़िल नारा से मंज़िल नारा से क्या जाने दिलुकदतबन है यस ताज बहारा से ताज बहारा रावान यशवादन है तस्कत करारा से तस्कत करारा से तस्कत करारा से जी आपका फिर से एक बार इस्तकबाल। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K, जो हम आप तक 8 बजे से लेकर 9 बजे तक रोज़ाना पहुंचाते हैं और रोज़ाना कुछ नए मेहमानों से हम मुलाकी होते हैं और उनके तजुर्बात, उनके मुशाहिदात से मुस्तफ़ीद होते हैं। चूँकि वुमेंस वीक का आगाज़ जैसे 4 तारीख से हो गया, जैसे नफीसा आगाज़ में ही अर्ज़ कर रही थी, तो उस मुनासबत से हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे यहाँ की वुमेन अचीवर्स हैं, जिन्होंने मुख्तलिफ़ फील्ड्स ऑफ एक्टिविटीज़ में अपना लोहा मनवाया है और ये साबित कर दिया है कि अगर एक ख़ातून भी अज़्म करे तो किसी भी फील्ड में अहल कारकर्दगी का मुज़ाहरा कर सकती है। तो यूजुअली एक स्टीरियोटाइप ये भी था कि ठीक है बाकी फील्ड्स में, लेकिन पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेसी, वहाँ पे ज़रा
ڈاؤٹس اور ذرا خدشات کا مظاہرہ کیا جا رہا تھا کہ کیا وہاں پہ وہ اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر سکتی ہیں، کیا وہاں پہ اہل کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتی ہیں. لیکن آج کی دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کوئی بھی پوسٹ ہو، کوئی بھی منصب ہو، اس پہ فائز ہو کے ایک خاتون بہت ہی اچھا کام کر رہی ہے. اور جو ہمارے نئے آفیسرز اب کچھ آنے والے ہیں مستقبل میں، ان کی رائے بھی جانیں گے کہ وہ کیا رائے رکھتے ہیں، وہ کس نظریے سے، کس سوچ کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں اور کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں. ابھی حال ہی میں جب رزلٹ ڈکلیئر ہوا کشمیر ایڈمنسٹریٹو سروسز امتحانات کا، تو اس میں 2 نام جو ہیں خواتین کے، ان کو ہم نے پروگرام میں دعوت دی ہے اور آج ان سے ہی ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں، میری دائیں جانب بیٹھی ہیں رکشا پیرزادہ جو کہ JKS کوالیفائر ہیں، اور بائیں جانب تشریف رکھتی ہیں درفشاں ایمن. انہوں نے بھی کشمیر ایڈمنسٹریٹو کا یہ امتحان کوالیفائی کیا ہے. آپ دونوں کا استقبال اور خیر مقدم پروگرام گڈ مارننگ JNK میں. میں محسوس کر سکتا ہوں کہ یہ پہلی بار آپ آج ہمارے پروگرام میں تشریف لا رہے ہیں اور کیمرہ کے سامنے اور یہ اسٹوڈیو کا سیٹ اپ دیکھ کر آپ ذرا نروس فیل کر رہے ہوں گے، لیکن بالکل بھی آپ کو نروس فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے ایک بہت ہی اچھا ایگزام اپنی محنت سے، اپنی قابلیت سے کوالیفائی کیا ہے. اور خیر ایگزام تو آپ نے کوالیفائی کر لیا، تانے ہمیں سننے پڑتے ہیں کہ آپ نے بھی اگر محنت کی ہوتی تو آپ بھی ایگزام کوالیفائی کر لیتے. خیر پہلے آپ سے رکشان جاننا چاہیں گے کہ آپ کہاں سے ہیں، کس علاقے سے آپ کا تعلق ہے، اور تھوڑا بہت بچپن کے اوراق کو ذرا پلٹیے اور ہمیں بتائیے کہ بچپن میں رکشان کیسی تھی، کیا ایمز تھے، کیا ایسپریشنز تھی، اور ان کو کیسے بروئے کار آپ نے لایا. جی میرے والد صاحب تو ناپورہ خیام سے تعلق رکھتے ہیں اور میری والدہ کرا نگر ایریا سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن میرا بچپن اور میری پیدائش چھانپورہ میں ہی ہوئی، وہیں میں پلی بڑھی. اور بچپن میں ہی میں کافی زیادہ آئی وڈ سے بولڈ اور مسچیویس چائلڈ تھی، اور بچپن سے ہی میں کافی زیادہ نٹ کھٹ اور بہت چیزوں میں پارٹیسپیٹ کرتی رہتی تھی. تو کافی زیادہ ایسا بچپن گزرا ہے میرا. جی تعلیم و تربیت کا سلسلہ کہاں پہ؟ جی میری تعلیم میلنسن گرلز اسکول میں نے حاصل کی، اور اس کے بعد میں نے انجینئرنگ کی، وہ اسلامک یونیورسٹی سے میں نے کمپلیٹ کی، 2017 وہاں سے کمپلیٹ کی. اس کے بعد میں نے سول سروسز کی پریپریشن شروع کی. پھر میں نے ماسٹرز کیا سائڈ بائی سائڈ اگنو کے تھرو سوشالوجی میں، اور UGC نیٹ بھی کوالیفائی کیا سوشالوجی میں ہی، اور ابھی اب جا کے JKS میں رینک 31 پائی ہے. جیسے KS کے انٹرویو میں نے دیکھا ہے جو موک انٹرویوز، وہاں پہ ہمیشہ یہ پوچھا جاتا ہے اگر آپ انجینئرنگ بیک گراؤنڈ سے ہیں تو آگے آپ نے اسی میں فردر اسٹڈیز پرسیو کیوں نہیں کی، یا پھر کریئر پرسیو کیوں نہیں کیا. یہ سوال بھی آپ سے پوچھیں گے ضرور، لیکن ہمارے ساتھ نفیسہ اور ایک مہمان بالکل میری لیفٹ سائڈ سے بیٹھی ہے درخشان ایمن. ایمن آپ سے بھی یہی سوال جاننا چاہیں گے کہ کیسا رہا آپ کا بچپن، اینڈ کیسی تھی آپ بچپن میں، اور کیسے آپ کی مطلب یہ سفر کیسا رہا آپ کا JKS کوالیفائی کرنے تک کا؟ میرا بچپن، میری جو بچپن کی سوشلائزیشن میں سری نگر میں ہی ہوئی ہے. میں بیسکلی تراس سے ہوں، لیکن بچپن میرا یہیں پہ گزرا ہے. میری اسکولنگ DPS سری نگر سے ہوئی ہے، اور بچپن میں میرا اتنا زیادہ سول سروسز کا اتنا اورینٹیشن نہیں تھا، مطلب تھا لیکن اتنا زیادہ گولز کلیئر نہیں تھے. اور میری گریجویشن سول انجینئرنگ میں ہوئی تھی SSM کالج آف انجینئرنگ سے. تو آپ بھی انجینئرنگ بیک گراؤنڈ سے ہی؟ جی ہاں، انجینئرنگ سے کوئی نہیں بچ. جی تو along مائی گریجویشن میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں گریجویشن کے بعد سول سروسز کے لیے ہی پریپیئر کروں. تو آپ نے تب سے ہی اپنی جرنی اسٹارٹ کر دی؟ جی ہاں، گریجویشن مطلب آپ کی اسٹوری لگ بھگ سیم ہے، آپ بھی انجینئرنگ بیک گراؤنڈ سے ہیں، آپ بھی انجینئرنگ بیک گراؤنڈ سے ہیں. تو آپ دونوں سے ہی یہ سوال کہ فردر انجینئرنگ میں آپ کو کیا لگا کہ اسکوپ نہیں ہے یا انٹرسٹ نہیں ہے، یا پھر سول سروسز کا اتنا پھر رجحان بڑھ گیا تھا کہ آپ نے سوچا اسی میں کیریئر آگے بڑھائیں گے؟ ایسا تھا کہ لاسٹ فائنل ایئر میں جب میں تھی تو 2 آپشنز تھے، یا تو GRE یا گیٹ دینا جس میں ماسٹرز کرتی انجینئرنگ میں، یا پھر سول سروسز کی طرف جانا. تو جو فائنل ایئر تھا تو میرے بڑے بھائی نے مجھ سے کہا کہ اب فردر آپ کو کیا کرنا ہے. تو GRE اور گیٹ کا تو مجھے پتا تھا کیا کرنا ہے، تو سول سروسز میں نے سوچا کیوں نہ اس آپشن کو تھوڑا ایکسپلور کیا جائے. بالکل. تو پھر جب میں نے یہ کیا، کچھ میرا بھی ارادہ تھا اور کچھ اوپر والے کی بھی منشا تھی
کہ میں نے پھر ایک ZFI ریزیڈینشیل کوچنگ اکیڈمی ہے جو دہلی میں ہے, ان کے پریزیڈنٹ ظفر محمود سر ہو از این IRS آفیسر, وہ ان کا لکیلی ایسا ہوا کہ میں نے ان کا ایگزام دے دیا تھا. تو اس میں ایک ایسے آیا تھا ان دنوں GST واز ان نیوز, تو اٹ واز آن دیٹ, تو آئی روٹ اے پیس آف ایسے آن دیٹ. وہ آئے سڈنلی, وہ آگے سمہاؤ ان کا پلان ایسا تھا کہ وہ اسلامک یونیورسٹی آئے ود ان 2 days. وہ خود بخود ہوا, وہ اس سے پہلے کبھی نہیں آئے تھے. تو ہی ٹولڈ می ہی واز سو امپریسڈ ود دی ایسے کہ انہوں نے مجھے بولا نہیں, یو آر کمنگ ٹو دہلی, تو آپ آ جاؤ وہاں کوچنگ لے لو اور یو ول ڈو گڈ ان دس. تھوڑا ٹائم لگے گا مے بی بیکاز یو آر نیو, ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے بہت ساری چیزیں اس کی. تو ویسے میرا سفر شروع ہوا. تو انیشیلی اتنا پلان نہیں کیا تھا, آئی واز اسٹل ان مطلب ڈیلیما میں تھی میں ویدر ٹو گو فار گیٹ یا پھر میں سول سروسز کے لیے جاؤں, بٹ کچھ ایسی چیزیں ہو گئی کہ میں اس طرف چلی گئی. اور پھر ود ان دی پریپریشن فردر مجھے موٹیویشن ملا کہ یہی کرنا ہے. کتنا مشکل ہوتا ہے یہ ایڈجسٹ کرنا آپ جب ایک نئی ہی فیلڈ کا انتخاب کرتے ہیں؟ ابھی تک آپ نے انجینئرنگ پڑھی جس میں سائنس, میکینکس جو بھی آپ پڑھتے ہیں, پھر اچانک سے آپ انتظامیہ کی طرف فوکس کرتے ہیں, ہسٹری کو پڑھتے ہیں, یہاں کی پالیٹی کو پڑھتے ہیں, اور یہاں کی ہیریٹیج کلچر کو پڑھتے ہیں, اور بہت سارے مضامین کو آپ پڑھتے ہیں. تو یہ ایڈجسٹمنٹ مشکل ہوتی ہے؟ انیشلی تو ہوتا ہے ڈیفیکلٹ, بیکاز انجینئرنگ میں بہت اسپیسیفائڈ والی چیزیں آپ کو پڑھنی ہوتی ہیں. اور اگر میں پرٹیکولرلی بات کروں الیکٹرانکس اینڈ کمیونیکیشن کی, تو ہم سارا وہی پڑھتے ہیں جو ہم نے خود سے دیکھا نہیں ہوتا. آن اے چپ, آپ کچھ دیکھتے نہیں ہیں, بس آپ پڑھتے جاتے ہیں. تو لیکن پھر آپ کا انٹرسٹ بڑھتا رہتا ہے اس میں. جب آپ پڑھتے ہیں اپنی پالیٹی, ہسٹری, یہ چیزیں ہو رہی ہیں آپ کے ارد گرد, تو آپ نیچرلی خود آپ خود اس میں انٹرسٹڈ فیل کرتے ہیں. کچھ ٹائم تھوڑا ڈائیورس لگتا ہے, بٹ اٹ از انٹرسٹنگ ایٹ دا سیم ٹائم. درفشان ایمن, آپ بتائیے کہ آپ نے جب یہ ڈیسائیڈ کیا کہ آپ نے انجینئرنگ کرے تھے, تو یہ کیسے خیال آیا کہ آپ کو سول سروسز کرنا ہے؟ کہ آپ کا پہلے سے پلان تھا, یا آپ کی انجینئرنگ جب کمپلیٹ ہوئی تب آپ کا بھی ویسے ہی پلان بن گیا؟ بیسکلی میں نے جب انجینئرنگ اسٹارٹ کی تھی تو اراؤنڈ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میرا تھوڑا انٹریکشن ہوا ہمارے کچھ سینئر سے جن نے کوالیفائی کیا تھا, SSM سے ہی تھے وہ بھی, ان سے انٹریکشن ہوا. اور باقی جو کوالیفائی کر رہے تھے, آئی تھنک اطہر عامر سر تھے, جب ہم گریجویشن کر رہے تھے تب ان کا ریزلٹ آیا تھا کہ انہوں نے ٹاپ کیا, تو بہت انسپریشن ملی. اچھا, تو ڈیورنگ یو ور اسٹڈینگ آپ کو کافی انسپریشن ملی؟ بہت انسپریشن ملا. اور بائی دا ٹائم میرا انجینئرنگ ختم ہوا, آئی واز ویری کلیئر کہ مجھے سول سروس پریپریشن ہی کرنا ہے. تو میں نے گیٹ بھی دیا تھا, میرا کلیئر تھا. اینڈ مائی فادر واز ویری مطلب ایڈمنٹ کی, ناٹ ایڈمنٹ بٹ وہ چاہتے تھے, سیریس تھے کہ میں M.Tech کروں. اچھا. تو انہوں نے مجھے کافی بولا تھا کہ آپ M.Tech ہی کرو, انسسٹ کیا تھا کیونکہ اٹ واز کلیئر. تو بٹ میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں سول سروسز پریپریشن ہی کروں گی, کیونکہ مجھے اپنا گول جو ہے اس میں کلیئر لگ رہا تھا کہ مجھے یہی کرنا ہے. اور ابھی آپ کے والد صاحب کیسا محسوس کر رہے ہیں جب آپ نے M.Tech کوالیفائی کیا؟ بہت اچھا فیل کر رہے ہیں, بہت اچھا فیل کر رہے ہیں کہ اس ٹائم پہ میں یوزلی آپ دونوں سے ایک چیز میں دریافت کرنا چاہوں گا, جب ہم گول سیٹ کرتے ہیں یا گھر والوں کی جو منشا جیسے کہ آپ نے ذکر کیا, یہ کورین متعلق کیا الگ گولز یوان سیٹ کرنے, لڑکن سے دپان چلو یہ کیا کرتن تو سوئے چھ بڑھ کر, تو ایک اسپیسیفائی یا محدود کر دیتے ہیں آپ کے ٹارگیٹس کو. جیسے یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ آپ ٹیچنگ میں چلے جائیے تو لڑکیوں کے لیے اچھا ہے, یا پھر MBBS کر لیجئے تو ٹھیک ہے, انجینئرنگ میں فیلڈ وغیرہ میں جانا ہوتا ہے تو وہاں پہ اچھا نہیں لگے گا. ایسی ریسٹرکشنز کچھ گھر پہ تھی, ایسے کچھ اسٹیریوٹائپس کریٹ کیے گئے تھے؟ ایسے تو نہیں تھی, بٹ کچھ لیول پہ ہمیشہ ہی پریزنٹ ہوتی ہیں ایسی والی چیزیں, کیونکہ یہ وہ ایک سوشل پریشر جو کریٹ کیا ہے, اسٹیریو ٹائپنگ جو کی گئی ہے لڑکیوں کی, وہ کسی شعبے میں ہی سوٹ کرتی ہیں, جا سکتی ہیں. لیکن ایز سچ اگر اوور آل میں بات کروں تو کیونکہ میرے والد صاحب بھی انجینئرنگ شعبے سے ہی منسلک ہیں, تو اس وجہ سے ان نے مجھے کبھی اس معاملے میں نہیں روکا. نہیں, مجھے لگتا ہے اس طرح کی آزادی جو ہے آپ کی ایسپریشنز کو ایک نئی پرواز, نئے پنکھ فراہم کرتی ہے. آپ کے ساتھ ایمن کچھ ایسا ہوا کہ اس فیلڈ میں جانا ہے, اس میں نہیں جانا ہے, اس طرح کی کوئی رکاوٹ؟ نہیں, اس طرح کی کوئی رکاوٹ میرے پیرنٹس سے تو کبھی نہیں آئی. میرے پیرنٹ جو ہے, میرے پاپا ڈاکٹر ہے, تو وہ بھی چاہتے تھے کہ میں ڈاکٹر بنوں, بٹ انہوں نے کبھی انسسٹ نہیں کیا کہ تم وہی کرو کہ جو میں بنوں. تو انہوں نے مجھے ایک طرح سے وہ فریڈم دیا کہ میں اپنے لیے کیا ڈیسائیڈ کروں. تو یہ جو ایک ڈیسیجن میکنگ کا اختیار ایک لڑکی کو یا کسی بھی انڈیویجول کو ملتا ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایک اختیار دیا جاتا ہے اس کو, یا پھر اس پہ ریسپانسبلٹیز پھر اس اختیار سے آ جاتی ہیں زیادہ؟
کیونکہ اس کو پھر اپنے ڈیسیجنز کو پروو کرنا ہوتا ہے کہ بھائی آئی ایم رائٹ. مجھے لگتا ہے لڑکی صرف لڑکی کے لیے نہیں، یہ کسی بھی انڈیویجول کے لیے صحیح ہے کہ اگر اس کو کوئی وہ کسی ڈیسیجن کوئی اس نے لیا ہے تو اس کو پروو بھی کرنا پڑتا ہے کہ یہ صحیح تھا. تو جیسے میں نے لیا تھا سول سروس، دین اٹ واز کہ بھائی اب آنا چاہیے، رینک آنی چاہیے، تب جا کے میرے گھر والوں کو بھی لگے کہ نہیں صحیح ڈیسیجن لیا تھا. یہ ہر ایک انڈیویجول کے لیے ہولڈ کرتا ہے مطلب یہ چیز. تو خالی مجھے نہیں لگتا خالی ویمن کے لیے ٹرو ہے، بٹ ایوری ون اٹ ہولڈس ٹرو. آپ لوگوں نے ہمیشہ سے یہ تصور کیا تھا، مطلب جب کوئی بچپن میں پوچھتا تھا آپ سے کہ آپ کو کیا بننا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا فیز ہوتا ہے جہاں پہ انسان انڈیسائسو ہوتا ہے. بہت اس کال ورنہ میں سائنٹسٹ بنوں، صبح اس ورنہ میں کرکٹر بنوں، کیونکہ آپ دیکھتے رہتے ہیں جو بھی نیوز میں یا جو بھی ٹرینڈنگ چل رہا ہے، جو پروفیشن کبھی کبھار کسی کرکٹر کا عروج دیکھتے ہیں آپ تو آپ فیسنیٹ ہو جاتے ہیں کہ بھائی اس کو اتنا فیم مل رہا ہے، اس کو اتنا اسٹارڈم مل رہا ہے، تو چلیے یہی کریئر آپشنس کو چنتے ہیں. آپ کسی سائنٹسٹ کی تحقیق دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں ریسرچ میں چلے جاتے ہیں. تو جب یہ انڈیسائسو ایک اپروچ ہوتا ہے انسان کا، تو تب آپ کے گولز کیا تھے، تب آپ کے ٹارگیٹس کیا تھے اگر آپ سے پوچھا جائے؟ تب میرے ایسے کچھ اسپیسیفک ٹارگیٹ نہیں تھے، بٹ یہ چیز تھی کہ پہلے سے ہی مجھے لگتا ہے اسکولنگ نے کافی ایک رول پلے کیا کہ بہت ایک کمپٹیٹیو انوائرمنٹ دیا، ویدر اکیڈمک لیول پہ بات کریں یا ہمارا ایکسٹرا کریکولر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس میں ایک کمپٹیشن، ایک پازیٹیو انوائرمنٹ، کمپٹیشن بھی وہ نہیں جو آپ کو نیگیٹولی امپیکٹ کرے، ہیلدی کمپٹیشن. بالکل. تو وہاں پہ ہاں بالکل بالکل. تو اس سے مجھے لگتا ہے میں ایک نیچرلی ہمیشہ مجھے یہ چیز تھی کہ جس چیز میں اچھی نہیں ہوں اس میں تھوڑا ایکسل کروں. ہاں تو وہ میرا کوئی گول نہیں تھا ایسے کہ میں ٹیچر بنوں یا ڈاکٹر بنوں. ہاں بٹ یہ تھا جب 11th-12th والی وہ والا پیریڈ تھا تو آئی واز گڈ ان میتھس. تو اٹ واز لائک کہ میں انجینئرنگ ہی کروں گی. میرے نان میڈ ہی سبجیکٹس تھے، انجینئرنگ بس اتنی ہی میری وہ جرنی تھی کہ انجینئرنگ کروں گی. دین فردر میں نے کچھ پلان نہیں کیا تھا. ایمن آپ کیا سوچتی تھی؟ میرا اسکولنگ کے دوران اتنا زیادہ کلیئر تو نہیں تھا گول، جیسے کہ میں نے پہلے ہی کہا. نہیں کلیئر تو نہیں ہوتا ہے، بس جسٹ میرے پیرنٹس ایسے چاہتے تھے کہ میں ڈاکٹر بنوں، تو مجھے بھی لگتا تھا شاید مجھے ڈاکٹر بننا چاہیے. تو پھر میں نے میڈیکل سبجیکٹس بھی لیے، تو میڈ پلس نان میڈ دونوں لیا تھا. بٹ دھیرے دھیرے مجھے کلیئر ہونے لگا کہ میں انجینئرنگ کی اور جاؤں. تو بیسکلی میرا انجینئرنگ کا ہو گیا تھا اس ٹائم پہ، اور مجھے لگا کہ براڈر گول میرا سول سروسز ہے. تو تب جا کے مجھے لگا کہ آگے جا کے میں سول سروس. آپ اگر میڈیسن میں بھی آتی، وہ بھی خدمت خلق کا ایک شعبہ ہے، اور یہاں تو آپ دیکھیں کہ ہیومینٹی کو سرو کرنا، اپنے عوام کو سرو کرنا. کل آپ انشاءاللہ جب مختلف عہدوں پہ فائز ہوں گی، مختلف منصبوں پہ آپ فائز ہوں گی، تو آپ کو موقع ملے گا کہ آپ اپنے لوگوں کو سرو کریں. تو یہ بھی جانیں گے کہ آپ نے اس حوالے سے کیا پلانز بنائے ہیں. جب آپ کل کو کوئی عہدہ سنبھالیں گی تو آپ کا طریقہ کار کیا رہے گا. لیکن ابھی اخبارات کی سرخیاں ہمیں اپنے ناظرین تک پہنچانی ہوگی. آپ بھی ذرا بریک لیجیے. نون چائے کا اہتمام ہے، نون چائے کو آپ نوش فرمائیے، تب تک ہم اخبارات کی سرخیاں اپنے ناظرین تک پہنچاتے ہیں. میرے پاس ناظرین محترم ایک اردو روزنامہ ہے اور موسم کے حوالے سے یہ خبر شائع ہوئی ہے. وادی میں شبانہ درجہ حرارت میں بہتری ریکارڈ، 12 مارچ تک موسم خشک رہنے کا امکان، 3 اضلاع میں برفانی تودے گر آنے کی وارننگ جاری. جی نفیس. میرے پاس یہ انگریزی روزنامہ ہے، اس سے 2 سرخیاں ہیں. CS launches COE for imparting cyber security training، اور ایک اور سرخی ہے over 30,000 vacant government posts filled in 3 years، 20,000 more to be filled soon. LG. جی ایک انگریزی روزنامے میں 2 بہت ہی اہم سرخیاں شائع ہوئی ہیں. رائز ان مین اینیمل کانفلکٹ ان کشمیر، ریپڈ اربنائزیشن ٹو بی بلیمڈ. ایکسپرٹس آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن سوشل میڈیا پہ یہ خبر گردش کر رہی ہوتی ہے کہ فلاں جانور جو ہے اس علاقے میں دیکھا گیا، وہاں پہ اسپاٹ کیا گیا. تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جس اربنائزیشن کی، جس ماڈرنائزیشن کی اور ہم بڑھ رہے ہیں، کیا اس میں سسٹیننس ہے، جو ہماری بایو ڈائیورسٹی ہے، جو یہاں پہ وائلڈ لائف ہے، کیا ان چیزوں کا ہم خیال رکھ رہے ہیں، یا پھر ہم ایسے ہی ایسی کانکریٹ جنگلز کریٹ کرنے کی دوڑ میں آگے بڑھ رہے ہیں جس سے ہمارا مستقبل جو ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے. ایک اور خبر اس میں اسی اخبار میں 2 youths arrested for stalking harassing girls in سری نگر. یہ ایک بہت ہی سبق آموز قدم ہے. اس کے لیے ہم
جو ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی بھی سراہنا کرتے ہیں، کیونکہ ایسی چھوٹی موٹی وائلیشنز کو نظر انداز کیا جاتا ہے یوزولی، لیکن ان کو اریسٹ کیا گیا ہے کیونکہ یہ سب چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، ہم سب اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، بہت لوگ چپی اختیار کرتے ہیں لیکن ایسے ایونٹس ہوتے رہتے ہیں، تو ان کی کاگنیزنس لینا بہت ضروری ہے. بالکل. میرے پاس یہ اردو روزنامہ اس سے سرخی ہے، ڈی سی سری نگر نے ضلع میں مختلف سرکاری پروجیکٹوں کی صورتحال کا جائزہ لیا. متاثرہ اراضی مالکان کو زمین کے معاوضے کی تقسیم کے لیے سب کلیکٹرز کے لیے ٹائم لائن مقرر کی. جی میرے پاس ایک آخری اردو روزنامہ ہے اور اس میں یہ سرخی شائع ہوئی ہے، جموں کشمیر ریل پروجیکٹ کشمیر کو جلد ہی ملک کے دیگر حصوں سے جوڑا جائے گا، وزیر اعظم نریندر مودی. اور میرے پاس بھی آخری روزنامہ ہے، اس سے سرخی ہے رمضان 2023 20 رکعت تراویح ختم قرآن ان وقف کنٹرول شرائنز ماسکس. جی اخبارات کی سرخیاں ناظرین ہم نے آپ تک پہنچائی، چونکہ ہم تعلیم و تربیت کے بارے میں ہی بات کر رہے تھے اور ہماری جو آج کی گیسٹس ہیں وہ امپورٹنس آف اسکولنگ پہ ذرا ایمفسائز کر رہی تھی کہ اگر وہاں پہ آپ کو ایک ایسا ماحول فراہم کیا جائے جہاں پہ آپ کی شخصی تعمیر ہو، آپ کے جو کردار کی تعمیر ہو، تو پھر انسان مستقبل میں کافی زیادہ ایکسل کرتا ہے اور اپنے پوٹینشیل کو جو ہے ایکسپلور کر پاتا ہے. تو یہ جو اسکولنگ کے دوران یہ جو فارمیٹیو ایئرس ہوتے ہیں بچے کے، تو وہاں پہ کس طرح کا مواد بچے تک پہنچانا ہے، کس طرح سے اس کو سینسٹائز کرنا ہے مختلف چیزوں کے حوالے سے، موضوعوں کے حوالے سے، زندگی کے شعبوں کے حوالے سے، تو اسی کے بارے میں ہم آپ تک ایک سیگمنٹ پہنچاتے ہیں گڈ مارننگ ایجوکیشن کی شکل میں. آج دیکھتے ہیں کس اہم موضوع پہ بات کرتے ہیں ڈاکٹر طارق مرغوب، اس کے بعد اپنے مہمانان سے بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا. آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ، دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے&کے. گڈ مارننگ، السلام علیکم، آداب. آج ہم بات کریں گے ویلیو آف کنیکشنز کی. کنیکشن مینز ریلیشن شپس. نو سگنیفیکینٹ لرننگ کین ٹیک پلیس وداؤٹ سگنیفیکینٹ ریلیشن شپ. یہ ریلیشن شپ کس میں ہونی چاہیے؟ بچے اور ٹیچر میں. کیونکہ اگر وہ ریلیشن شپ بلڈ ہو گئی تو آپ یقین مانیے گا کہ جو آپ چاہتے ہیں بچوں کو دینا، کیونکہ ہم ساری زندگی میں کسی نہ کسی استاد سے، ٹیچر سے افیکٹڈ ہوئے ہیں، ہمیں ان کا اثر ملا ہے، اور اس کے لیے جو بیسٹ ٹیچنگ جو ہے وہ دیکھیے. ابھی اب اسکول چل رہے ہیں، ابھی ونٹر ویکیشن کے بعد شروع ہو گئے، تو میں چاہوں گا کہ پہلی چیز جو ہماری ایجوکیشن میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جو کنیکشن ہے. کسی نے مجھے کہا کہ نہیں، وی آر ناٹ بینگ ٹاٹ، ہمیں نہیں سکھایا جاتا کہ آپ بچوں سے پیار کرو، ہمیں تو دکھایا جاتا ہے کہ آپ بچوں کو پڑھاؤ، ان کو یاد ہونا چاہیے. دیٹ از اٹ، دیٹ از ناٹ اٹ. بچے سیکھتے ہی تبھی ہیں جب وہ انوالو ہوں گے، جب آپ جوائے کلاس روم میں لائیں گے، دے ول گیٹ انوالوڈ. وہ ریلیشن شپ بلڈنگ، وہ ریلیشن دیکھیے صدیوں تک ہم کسی استاد کو یا ہم اس کے بارے میں بولتے رہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کا اثر اس نے، میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے پاس ایک پریکٹیکل ایکسپیرینس میں بتاتا ہوں. ایک کلاس میں ایک اسکول میں گیا، وہاں پہ ہمارے ایک بیسٹ ٹیچر ہیں کرکشیتر میں. ہم نے ان کو بتایا کہ انہوں نے کہا کہ سر نیا سیشن شروع ہو گیا، تو میں نے کہا جب آپ کلاس میں جائیں تو آپ بولیے گا ان کو کہ آئی ایم دا بیسٹ ٹیچر اینڈ یو آر دا بیسٹ اسٹوڈنٹس. تو کہا کہ سر میں نے ایسے کہا، مگر بچے نے کہا ہاں سچ مچ؟ میں نے کہا بولیے یس یو آر، کیونکہ ہمیں دکھانا ہے پورے اسکول کو کہ یو آر بیسٹ، آپ بن سکتے ہیں. آج ہے آپ گڈ اچھے بچے ہیں، لیکن بیٹر ہم ہو سکتے ہیں اگر ہم آپس میں یہ ریلیشن شپ بلڈنگ کریں. میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ریلیشن، دیکھیے ہم کہتے ہیں اکیڈمک کوالیفیکیشن، لٹریسی، نیومریسی، سائنس، یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں، لیکن یہ سیکھے تب جائیں گی نا جب وہ کنیکشن ڈیولپ ہم کر پائیں گے بچے اور اسٹوڈنٹس میں. میں آپ کو پریکٹیکل اپنے نانا جی کی بات کہوں گا. وہ اسکول میں ٹیچر تھے اور میں نے، یقین مانیے گا، میں نے ان کے جیب میں ہمیشہ دیکھا ہے ایک صابن کی ٹکیا ہوتی تھی اور کچھ ٹافیز وافیز. وہ انکریج کرتے تھے بچوں کو کوشچن پوچھنے کے لیے. اور جب ان کی وفات ہوئی، ابھی 20 سال پہلے کی بات میں کہہ رہا ہوں، یقین مانیے گا بہت بڑے بڑے آفیسرز بہت دور دور سے ان کے لیے، جس دن ان کے وہ جب گزرے تو ان کے جنازے میں آئے، وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے. اٹ از بیکاز آف ہم. یہ ہمیں اپنے بچوں کی طرح پیار کرتے تھے. یہ ہمارے پاس اگر ہاتھ میلے ہوتے تھے یا کپڑے تو یہ ہمیں صابن دے دیتے تھے. ایسا اثر ایک ٹیچر ڈال سکتا ہے، کیونکہ وہ ریلیشن ٹرسٹ بلڈنگ کہ ہم آئے ہیں، ہم معمار ہیں،
قوم کے یہ بچے ان کو بنانے کے لیے ہمارے اوپر بہت بڑی ریسپانسبلٹی ہے. سو برنگ جوائے ٹو دا کلاس روم. ابھی ایک بچے نے ایک مارکس کلاس میں لائے تھے, 2 مارکس آؤٹ آف 20 مارکس 2 بچے نے لائے تھے لکھنؤ کی. یہ بھی میں ایک بات بتاتا ہوں, میں نے پرنسپل کو کہا کہ پلیز اس کو مجھے یہ ڈسٹریبیوٹ کرنے دیجئے. میں اسکول پہ گیا تھا تو میں نے کہا کہ ٹیچر وہ دے رہی تھے, تو ایک بچے نے 20 میں سے 2 مارکس لائے تھے. میں نے کہا اس کو پلیز چینج کر لیجئے, ایف تو ٹھیک ہے آپ نے لکھا ہے لیکن اس میں +2 لکھ دیجئے گا انسٹیڈ آف -18. تو جیسے اس بچے کے پاس ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے ٹیچر, تو جیسے ٹیچر اس بچے کے پاس پہنچے, بچے کو پتا تھا, اس لڑکی کو پتا تھا کہ میں نے کچھ نہیں کیا, تو دا مومنٹ اس نے اس کو دینا چاہیے کہ تو شی ڈڈ لائک دس, شی واز ایکسپیکٹنگ سلیپ. میں نے اس کو کہا بیٹا میرے پاس آ جاؤ. وہ کھڑی ہوئی اسٹارٹ پر, میں نے کہا بیٹا تو بہت اچھی ہو. کہا یہ تو ایف ہے سر, ایف. میں نے کہا +2 تم تو کر سکتی ہو کیونکہ تمہارے پاس 2 نمبر ہیں, تم بالکل گئے گزرے نہیں ہو بیٹا, 2 نمبر ہے, اس کا مطلب تم آگے بڑھ سکتے ہو. شی اسٹارٹ کرائنگ اینڈ شی سیڈ یس آئی کین ڈو اٹ. 6 مہینے کے بعد وہ بچی 5ویں پوزیشن پہ آ گئی تھی. یہ ٹیچرز رول ہے, اگر ہم کریں بچے کو انکریج کریں. دیکھیے لاس ویگس کی ایک ایکسپیرینس ہے, وہاں پہ وہ 50 سال بعد بارش ہوئی اور وہ سیڈز اگ گئے. وہاں پہ وہ سیڈز اگ گئے, وہاں 50 سال تک کچھ نہیں, بیرن, کیونکہ وہاں پہ اس کو کہتے ہیں ڈیتھ ویلی لاس ویگس میں. وہ کیوں اگے؟ کیونکہ وہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے. وہ اگر آپ دیں گے تو ٹیچرز رول بہت مسٹ ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں سے پیار بھی کریں, سکھائیں بھی اور سیکھیں گے بھی, وہ ٹرسٹ بلڈنگ. تو آج آپ مجھے دے دیجئے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ JNK. شکریہ ڈاکٹر طارق مرغوب صاحب, آپ اتنی امپورٹنٹ اینڈ یوزفل انفارمیشن ہم تک, ہمارے ناظرین تک اور گھر بیٹھے دیکھ رہے جو بچے بھی ہیں وہ ان تک پہنچاتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے بچے تو اس ٹائم پہ اسکول اب نکل گئے ہوں گے, لیکن پیرنٹس سے گزارش ہے کہ وہ اسے سنیں, اسے دیکھیں اور اپنے بچوں تک ضرور یہ اہم انفارمیشن یا جس طرح سے بتایا جاتا ہے کون سی ٹیکنیکس ہمیں استعمال کرنی ہے بچوں کو چیزیں سکھانے کے لیے, وہ آپ ضرور کریں گے. آج ہمارے پروگرام میں ہمارے گیسٹ تشریف فرما ہے رخشان پیرزادہ اور درفشان ایمن, جو کہ دونوں JKS کوالیفائرز ہے. رخشان, آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ نے جو ایگزام کوالیفائی کیا, اس کے لیے ہر کوئی کہتا ہے کہ بہت پڑھنا ہے, سب کچھ چھوڑ دینا ہے, اپنی زندگی چھوڑنی ہے, بس کتابوں میں اپنی زندگی صرف کرنی ہے, تو کس حد تک یہ صحیح ہے؟ کیا آپ اس بارے میں کہنا چاہیں گے؟ یہ بالکل صحیح نہیں ہے. آپ اس میں یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ بہت مطلب اسٹڈیز اپنی ساتھ میں لے کے چلیں اور ایون ریکریشن کا ٹائم بھی رکھیں, کیونکہ ہر ایک کی ایک لمیٹڈ کیپیسٹی ہے. آپ ایک دن میں صرف, مجھے لگتا ہے اگر فوکس کے ساتھ پڑھیں تو 6 گھنٹہ از انف. 6 گھنٹہ آپ دیں اسٹڈیز کو آرام سے, اور اس کے بعد آپ اپنا جو بھی آپ کا روٹین ہو وہ, تاکہ آپ کا مائنڈ بھی فریش ہو جائے اور نیکسٹ ڈے آپ واپس اس میں لگے رہیں, بیکاز اٹ از اے لانگ ڈرون پروسیس. اگر آپ ایک دن 10-12 گھنٹے دیں گے تو اگلے دن آپ نہیں دے پائیں گے, آپ برن آؤٹ ہو جائیں گے اتنا جلدی. تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب اس میں جو بھی آپ کی ہابیز ڈیولپ کرتی, مطلب اس والے دوران آپ کو اپنی ہابی بھی ڈیولپ کرنی چاہیے, کیونکہ وہ آپ کا پھر پرسنالٹی ٹیسٹ جب ہوتا ہے تب وہ کام آتی ہے. وہاں آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی ہابیز کیا ہیں, تو اس کے بارے میں سوال کیے جاتے ہیں. جب تک آپ کی ہابی نہیں ہوگی اس دوران تو وہ آپ وہاں پرسنالٹی ٹیسٹ میں فیل ہو جاتے ہیں. ادھر پہ آپ کو پوچھا جاتا ہے, وہ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ 24 گھنٹے نہ پڑھیں. تو وہ ایک جو میجر مسکنسیپشن ہے ود دس ایگزام, وہ امپورٹنٹ ہے. کہتے ہیں کہ یہ میراتھن کی طرح ہے, اگر آپ پہلے ہی تیز دوڑنا شروع کر دیں گے تو پھر زیادہ دوری آپ کور نہیں کر پائیں گے, اس کا تعین نہیں کر پائیں گے. اس لیے ایک سلو کانسٹنٹ سپیڈ سے آپ چلیں گے اور کنسسٹنٹلی فالو اپ کریں گے تو چلتے ہی رہیں گے اس سفر پہ. لیکن اس میں یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ اسٹریٹجائز کریں اپنی پریپریشن کو. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی ایک پریپریشن اسٹریٹجی جو ہے وہ مرتب کریں. تو وہ کس طرح سے ایمن آپ نے کی, کیا آپ کی اسٹریٹجی رہی؟ میری اسٹریٹجی دیکھیے, انیشلی تو میری بہت ڈائریکشن لیس ہوئی تھی, صحیح گائیڈنس نہیں تھی, بٹ دھیرے دھیرے میں نے دیکھا, میں نے ٹاپ پر ویڈیوز دیکھتی تھی, میں انٹریکشن کرتی تھی خود, اور مجھے پھر لگا کہ مجھے کیا سوٹ کرنا چاہیے اس حساب سے, تو میں نے وہ فالو کیا. اور ہمیشہ آپ کو, مجھے لگتا ہے کہ کانسٹنٹ انٹریکشن میں رہنا چاہیے دوسروں کے ساتھ, جو باقی لوگ پڑھ رہے ہیں, ٹاپرس لوگ جو ہیں, کہ ان کی اسٹریٹجی کیا تھی, اور اپنے آپ میں امپروومنٹ آنے کے لیے آپ ٹاپرس کے نوٹس دیکھیں کہ ان نے کیسے فالو کیا, اور باقی سب لوگ جو ہیں وہ کیسے کر رہے ہیں. اور ایسے ہی اس کے along ہی میں نے ایسی اپنی ایک اسٹریٹجی بنائی کہ مجھے کیا کرنا ہے. اتھ مجھ یہ تی ون کہ اگر تھی کھانا ایکٹیویٹی کران تھی, فار ایگزامپل کسی اسپورٹس ایکٹیویٹی میں آپ نہیں بھی جا رہی ہیں, ساری کھت اخ سٹریس بسٹنگ ایکٹیویٹی
تُہۍ کٔرِو پنٛنٮ۪ن رِشتہٕ دارن سۭتۍ کَتھ باتھ پنٛنٮ۪ن دوستن سۭتۍ کٔرِو کَتھ باتھ تِمن دِیِو وقت. ڈو یو تھنک اٹس ایموشنلی ویری امپورٹنٹ کہ آپ ایک ٹچ میں رہیں, ایک سوشل کنیکٹ رہے آپ کا؟ بالکل بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ونس آپ سرفس میں آئیں تو آپ انہی کے لیے آ رہے ہیں, لوگوں کے لیے, تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ ان کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں. بٹ یہ بھی امپورٹنٹ ہے آپ انہی لوگوں کو ارد گرد رکھیں جو آپ کو موٹیویٹ کریں. ایسا نہیں کہ جو آپ کو یہ بولیں کہ نہیں, ڈسکریج کریں, یہ پاسبل نہیں ہے, بہت مشکل ہے, کیونکہ آپ اپنی کیپیبلٹیز کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں, وہ نہیں جانتے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ صحیح لوگوں سے انٹریکٹ کریں. وہ کیا اس میں ایسا بھی ایک مرحلہ آتا ہے جہاں پہ انسان کو لگتا ہے کہ نہیں مجھ سے نہیں ہو پائے؟ ہاں, ایسے بھی کئی سارے انسٹنسز آتے ہیں جب انسان کو سیلف ڈاؤٹ ہونے لگتا ہے اور لگتا ہے کہ شاید نہیں ہوگا مجھ سے, شاید مجھے یہ ڈیسیجن نہیں لینا چاہیے تھا پریپیئر کرنے کا. بٹ یہ سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے, اور فیلئرس تو ہر کوئی فیل کرتا ہے, ہر کوئی فیس کرتا ہے فیلئر. اور جب آپ یہ چیز فیس کرتی ہے نا, جو یہ پوائنٹ آتا ہے کہ میرے سے نہیں ہو پائے گا, جب آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اب ہمیں, جب آپ نے کہا کہ ایسے لگتا ہے کہ کوئٹ کر دینا چاہیے کچھ, تب آپ نے کیا کیا جب آپ کے ساتھ ایسا ہوا؟ اوور کم کیسے؟ سیلف ڈاؤٹ کو میں نے ایسے اوور کم کیا. میں تو پہلے اپنے پیرنٹس سے بات کرتی تھی, وہ مجھے ہمیشہ, میرے فادر مجھے کافی موٹیویٹ کرتے تھے کہ تم اپنے آپ پہ بلیو رکھو, پازیٹیو سوچو. تو میں نے بھی یہی کیا کہ مجھے لگا کہ مجھے امپروو کرنا چاہیے. اگر میں نے فیلئر فیس کیا ہے تو کوئی نہ کوئی وجہ رہی ہوگی کہ جو میں نے فیلئر فیس کیا ہے. تو اس کے بعد مجھے لگا مجھے امپروو کرنا چاہیے, مجھے پازیٹیو سوچنا چاہیے, اور مجھے اور ٹائم دینا چاہیے دیکھنے کے لیے کہ کیا میں کر سکتی ہوں. اور اتنا زیادہ کبھی میں نے یہ نہیں خود کو ڈاؤٹ کیا کہ میں سوچوں میں کوئٹ کروں. بٹ ہاں, سیلف ڈاؤٹ ہوتے رہے اور فیلئرز فیس کیے ہیں. رکشا, آپ سے جاننا چاہوں گا میں, جب یوزولی ہم ایک ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ ایم اور ٹارگٹ میں فرق ہونا چاہیے. آپ کا ایم تو مقصد حیات کچھ اور ہے, مقصد زندگی کچھ اور ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں لایا ہے, اس کے کچھ اپنے مقاصد ہیں اور جو سمجھنے میں عمریں گزر جاتی ہیں. لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے ٹارگٹس ہوتے ہیں, فار ایگزامپل کوئی ایگزام آپ کو کوالیفائی کرنا ہے یا فلاں مائل سٹون آپ کو طے کرنا ہے, تو آپ بالکل ہی اپنی توجہ مرکوز کر دیتے ہیں وہیں. آپ پورا اپنی ڈیڈیکیشن, جتنا بھی آپ میں مادہ ہے اور جتنا بھی آپ میں پوٹینشیل ہے, آپ پورا زور لگاتے ہیں اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے میں. لیکن کبھی کبھار نہیں ہو پاتا ہے, کبھی کبھار آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یا کچھ لوگ آپ میں سے ہی ہیں کوالیفائرز جنہوں نے تیسرے اٹیمپٹ میں کلیئر کیا, جنہوں نے دوسرے اٹیمپٹ میں کلیئر کیا. لیکن یہ کتنا ضروری ہے کہ ہم سائڈ بائی سائڈ آلٹرنیٹیو پلانز بھی رکھیں. فار ایگزامپل کے ایس کوالیفائی نہیں ہوا تو نہیں ہوا, کچھ اور کر لیتے ہیں. زندگی رک تو نہیں جائے گی, تھم تو نہیں جائے گی, کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے. ہاؤ امپورٹنٹ از اٹ ٹو ہیو اے پلان بی اور پلان سی؟ پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہر ایک پروفیشن ایک طرح کی سروس ہی کر رہا ہے سوسائٹی کے لیے. تو اٹ از ناٹ اونلی کہ سول سروسز ہی ایک آپشن ہے. تو اگر یہ نہیں ہوتا ہے, آپ ایک ٹائم لمٹ سیٹ کریں, ویدر آپ 2 سال دینا چاہتے ہیں, 3 سال دینا چاہتے ہیں اس پریپریشن کو, کیونکہ 1 سال تو آپ کو منیمم دینا ہی ہے اور 1 سال تو پروسیس میں لگ جاتا ہے. تو 2 سال تو آپ کے منیمم چلے گئے. پھر آپ تک ہے آپ کتنا ٹائم دینا چاہتے ہیں, تو وہ آپ سیٹ کریں. اور اس کے بعد آپ, اور اگر نہیں ہوتا ہے تو آپ کچھ اور بھی کر سکتے ہیں, بیکاز پلان بھی بہت امپورٹنٹ ہے. ادروائز ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ اس سائیکل میں پھنسے رہتے ہیں اور آپ کا سیلف ڈاؤٹ بھی انکریز ہوتا جاتا ہے. بالکل ایک ٹائم آپ کا اس میں انکریز ہو جاتا ہے اور آپ اتنا زیادہ آپ خود کو سیلف ڈاؤٹ کرتے ہیں. آپ کا پلان بھی کیا تھا؟ جی, ایک تو میرا پلان بھی یہ تھا کہ میں ادھر انجینئرنگ میں ہی واپس جاؤں, پرائیویٹ میں کوئی جاب کروں تھرو کوڈنگ ووڈنگ. آج تو بہت ساری چیزیں ہیں, اے آئی کا زمانہ ہے, یو کین لرن ایزیلی. جی بالکل وہ کروں. یا دوسرا, کیونکہ میں نے ماسٹر سوشالوجی اور نیٹ کوالیفائی کیا تھا, تو میں نے سوچا کہ میں اکیڈمک پھر لائن پکڑوں گی جس میں میں سوشالوجی میں شفٹ کروں گی. یہ 2 آپشنز میرے وائبل تھے کہ یہ 2. ایمن سے بھی یہی سوال, درفشاں ایمن سے, آپ کے پلانز کیا تھے, آلٹرنیٹ پلانز؟ میرے پلانس تھے انجینئرنگ میں کہ میں انجینئرنگ کا کوئی ایگزام جو ہے اس کے لیے پڑھ سکتی ہوں. بٹ میں نے ایسا ہمیشہ اپنا ڈائریکشن رکھا کہ میں بس ایک ہی چیز پہ فوکس کروں. اور میری اس طریقے سے پرسنالٹی ہے کہ میں بس ایک ہی چیز پہ ہی فوکس کر پاتی ہوں ایز سچ. تو میرا بھی یہ پلان تھا کہ ان کیس میرا نہیں ہوا تو میں یا تو پوسٹ گریجویشن کے لیے آپٹ کروں گی, انجینئرنگ میں ہی آگے کوئی ایگزام کے لیے پڑھوں گی. بٹ ہاں, آئی تھنک سول سروسز پریپریشن ایسی ہے کہ آپ اس میں اتنا زیادہ پڑھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایگزام ڈیفینیٹلی آپ کوالیفائی کر ہی لیتے ہیں. تو اتنی زیادہ براڈ ایریا جو ہو جاتی ہے, آپ اس میں اسٹڈی کرتے ہیں, تو وہ بھی ایک چیز, ایک ویژن بڑھ جاتا ہے. بالکل. رکشان, آپ سے اگر ابھی بہت سارے لڑکیاں دیکھ رہی ہوں گی جو انسپائر ہو رہی ہوں گی, جیسا کہ آپ نے بتایا کہ جب یہ پڑھ رہی تھی تو انہوں نے جب کوالیفائرز کو دیکھا, یہ اس ٹائپ پہ انسپائر ہوئی. ابھی آپ کو جو دیکھ رہی لڑکیاں انسپائر ہو رہی ہے, لیکن ان کے
مطلب ان کے راستے میں بھی رکاوٹیں آ رہی ہوں گی جو آپ کو بھی ضرور آئی ہوں گی, ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے ابھی؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہارڈ ورک کا کوئی آلٹرنیٹو نہیں ہے. آپ کو اسٹرگلز آئیں گے, روڈ بلاکس آئیں گے, لیکن آپ کو ان سے لڑنا ہے اور آگے چلنا ہے, کیونکہ جتنا زیادہ اسٹرگل آپ کی پاتھ میں ہوتا ہے نا, اتنی ہی زیادہ آپ کی سکسیس زیادہ فروٹفل ہوتی ہے. بالکل, کیا بات. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا. اور جو بھی جس طرح کا بھی آپ کو اسٹرگل آ رہا ہے, جیسے کہ ایمن نے بتایا کہ آپ کو دوسروں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا چاہیے. اس جرنی میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ آپ کو کوئی انٹریکشن کے لیے نہیں ہوتا اور آپ ڈائریکشن لیس ہو جاتے ہیں. وہ بہت ایزیلی ہوتا ہے اس والی ایگزام میں. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ ادھر آفیسر سے کنیکٹ کریں, یا آپ کسی بھی جو آپ کو کوچنگ گائیڈنس جو بھی آپ اس کو کہنا چاہیں گے, وہاں سے آپ کنٹینیوسلی اپنی اکاؤنٹیبلٹی میجر کرتے رہیں. اس ایگزام میں اکاؤنٹیبلٹی از دی فارمولا آف کریکنگ دس ایگزام, کیونکہ ادروائز اس میں کوئی ویسا ہے نہیں سسٹم کہ آپ سیمسٹر وائز ایگزام دے رہے ہیں اور آپ ٹیسٹ کر رہے ہیں. آپ خود ہی آپ کو خود ہی خود کو ٹیسٹ کرنا ہے. تو یہ میں کہنا چاہوں گی. ایک مسئلہ جو آپ کے اس ایگزام کوالیفائی کرنے سے پیدا ہو گیا وہ یہ کہ ٹھیک ہے, اب جو آپ کو دیکھ رہے ہوں گے, جو ایسپرنٹس ہوں گے, وہ تو خیر انسپریشن ڈرائیو کریں گے آپ سے, آپ کو ایز رول ماڈلز دیکھیں گے, آپ سے صلاح مشورہ کریں گے. لیکن یہ جو والدین ہوتے ہیں نا, یہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں, جب یہ دوسروں کے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے فلاں ایگزام کوالیفائی کر لیا, تو بنا یہ سوچے سمجھے کہ میرے بچے کی کیا صلاحیت ہے, میرے بچے کی انکلینیشن, اس کا جھکاؤ کس طرف ہے, وہ یہ مسلط کر دیتے ہیں ان پہ کہ آپ کو بھی بھائی کے ایس کوالیفائی کرنا ہے, تاکہ مجھے بھی کل بولیں کہ چون نیچو چون کور یا أمۍ سا کوٚر کے ایس ایگزام پاس, یہ چھُ افسر. کیازکہ ون تہِ چھُنہ سُہ افسر شٲہی ہُنٛد سُہ کانسیپٹ اکھ دٮ۪ماغس منٛز کہ آفیسر بنُن چھُ, یہِ چھُ بڑٕ, حالانکہ یہ چھنہٕ پایی آسان پتہٕ تِمن کہ تِمن کۭژاہ ذمہ دٲری چھِ آسان اتھ منصبس سۭتۍ منسلک تہٕ وابستہٕ کۭژاہ ذمہ دٲری چھِ آسان. یہ جو پیرنٹس ایک ایڈڈ پریشر ڈالتے ہیں ان بچوں پہ بھی جن میں یہ کیپیبلٹی ہے ہی نہیں, جن میں انکلینیشن ہے ہی نہیں, ان پیرنٹس سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ان پیرنٹس سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ اپنے بچے کا انٹرسٹ دیکھیں. کسی پہ بھی آپ کوئی بھی مطلب یہ والی جو بھی پوسٹ ہے, اس میں نو ڈاؤٹ پاور ہے, لیکن ساتھ میں ریسپانسبلٹی بھی ہے. اگر وہ اس شعبے میں آتے بھی ہیں تب جا کے بھی وہ اچھا پرفارم نہیں کر پائیں گے, کیونکہ وہ اس میں انٹرسٹڈ بنے نہیں. تو وہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے بچے کو ایکسپلور کرنے دیں کہ انہیں کیا پسند ہے, کیونکہ اس شعبے میں وہ ہمیشہ ہی بہت اچھا پرفارم کریں گے جس میں بھی انٹرسٹڈ ہے. تو اور ایک سوسائٹی میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے ہر بندہ ایک الگ الگ شعبے سے, ایک سوسائٹی میں ایک بنا رہے بیلنس. ہر ایک بندہ سول سروس میں نہیں آ سکتا, ویسے ہی ہر ایک بندہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے, ایک بیلنس بنا رہے, ہر ایک ڈفرینٹ اپنے آپ کو ایکسپلور کرے اور اس پہ آپ اس کو اس میں انسپائر کرے کہ آپ اس میں بیٹر کریں, کیونکہ ہر ایک شعبہ آپ کی ایکسپرٹیز. اور ہم نے دیکھا جیسے پہلے انجینئرنگ میں کافی پوسٹس بھی آتی تھی, کافی ویکنسیز بھی آتی تھیں, لیکن جب لوگ اب سبھی انجینئرنگ ہی کرنے لگے تو اب جو صورتحال ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ کتنی سیچوریشن ہے. ایمن, آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اگر کوئی کسی فیلڈ کی طرف جھکاؤ نہیں رکھتا ہے, اس کو فورسبلی اس کی اور تھوپا جائے, تو کیا ریزلٹس ہوتے ہیں, کیا نتائج؟ بالکل, مجھے ایسا لگتا ہے کہ جہاں پہ انسان کا پرسنل انٹرسٹ ہوگا اور مور امپورٹنٹلی جہاں پہ انسان کا پیشن ہوگا, اس کو وہی فالو کرنا چاہیے. کیونکہ ہم ایسا جب کوئی اور پاتھ لیتے ہیں پیرنٹس کے بولنے پہ, فار ایگزامپل ہم کوئی کریئر اپنے لیے ڈیسائیڈ کریں گے, ہم کوشش کریں گے اس کے لیے ہارڈ ورک کرنے کی, بیکاز اس میں پھر آگے اگر ہمیں فیلیئرس آتے ہیں تو ہم اتنا موٹیویٹڈ نہیں رہ پاتے. اس لیے ضروری ہے کہ انسان کو ایک اندر سے موٹیویشن آتی ہے, وہ ہمارا پیشن ہے, ہمارا ڈریم جو ہے وہی سے آ سکتی ہے, جو ہمیں کانسٹنٹلی ہمیں مطلب موٹیویٹ کر سکتا ہے کہ ڈسپائٹ فیلیئرس ہم آگے بڑھ سکیں. اس لیے مجھے لگتا ہے ہر ایک انسان کو اس چیز کے لیے پرسو کرنا چاہیے جو ان کا اپنا انٹرسٹ ہو, اپنا پیشن ہو, نہ کہ کسی اور کے بولنے پہ کچھ کریں, کیونکہ اس میں آگے ان کا زیادہ اتنا مستقبل نہیں رہے گا. یہ جو ایگزامز ہوتے ہیں یا یہ جو بیوروکریسی میں یا آپ کسی ایسے آفیسر پوسٹ پہ انڈکٹ ہوتے ہیں, اس کو بہت ہی گلیمرائز کیا گیا ہے آج کل کہ بھائی ٹھاٹ باٹ ہے, اختیار ہے, اقتدار ہے, جس سے لوگ ذرا مائل ہو جاتے ہیں اس کی اور کہ ہم بھی کریں تو ہمارے پاس یہ پاور ہوگا, ہمارے پاس یہ اختیارات ہوں گے. تو کبھی آپ کو لگا تھا کہ یہ جو ٹھاٹ باٹ ہے, جیسے ہمارے جو آئی اے ایس آفیسرس ہیں یا کے ایس آفیسرس ہیں, ان کی سیکورٹی ہے, گاڑی ہے, وہ ہے, یہ ہے, اس چیز نے کبھی اٹریکٹ کیا آپ کو؟ مجھے لگتا ہے ہیومن نیچر ہے تھوڑا بہت. اگر میں یہ کہوں گی کہ کچھ اٹریکٹ نہیں کیا, یہ صحیح نہیں ہوگا.
میں نے تھوڑا بہت تو اٹریکٹ کیا، لیکن ہمیشہ مجھے یہ چیز رہی کہ ایز سول سرونٹس ہمیں فیسیلیٹیٹرز ہیں. جو بھی گورنمنٹ کے پروگرام ہیں، امپلیمنٹیشن ان کی جو بھی پالیسی میکنگ کی ہوگی وہ ہمارے تھرو ہوگی. شاید میرے ایک سائن سے اس غریب عورت کو چاول راشن مل جائے پی ڈی ایس کے تھرو، یا کوئی ایجوکیشن کوئی لڑکی جو نہیں کر پا رہی ہے ابھی اویل بیکاز آف مے بی دیر از ناٹ اے واش روم ان فار فلنگ ایریا ان کے اسکول میں، تو وہاں میں ان کو فیسیلیٹیٹ کروں میرے ذریعے. بالکل بالکل. تو وہ ہمیشہ موٹیویشن رہی، کیونکہ انجینئرنگ میں وہ چیز تھا، خاص کر الیکٹرانکس میں ہم بیک اینڈ میں ہمیشہ کام کرتے ہیں، تو مجھے وہ تھا کہ نہیں آگے ایز فیسیلیٹیٹرز کام کرنا ہے اور زیادہ دعائیں لینی ہیں لوگوں سے. تو آپ سے بھی یہی سوال ہے، یہ جو ایک خدمت خلق کا ایک عنصر ہے اس سول سرونٹ ہونے کے اس پیشے میں، تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ بینگ پارٹ آف دا سسٹم ہی آپ سسٹم کو چینج کر سکتے ہیں؟ جی ایسا ضروری نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ کہاں جیسا جہاں پہ جس کا ول پاور ہو اس کو سسٹم میں امپروومنٹ لانی ہے تو وہ ایکسٹرنلی اور ایکسٹرنلی بھی دونوں لا سکتے ہیں. لیکن آپ جب اب پارٹ آف دا سسٹم ہے، آپ کے ذمہ پالیسی میکنگ ہے، آپ کے ذمہ ڈیسیجن میکنگ ہے، تو وہاں پہ آپ کا ذرا رول بڑھ جاتا ہے. جی ہاں. تو اس حوالے سے کتنا آپ کو ذمہ داری سے کام لینا ہوگا؟ جی ڈیفینیٹلی مجھے ایسا لگتا ہے کہ آگے جو ہے مجھے اپنی، یا مجھے کیا ہر کسی سول سرونٹ کو اپنی جو اپنا کام جو ہے پورا کمٹمنٹ سے کرنا چاہیے، اور جو گولز ہیں ہماری کہ سوسائٹی میں امپروومنٹ لانا ہے، پبلک سروس کے لیے کام کرنا ہے، پبلک سروس ڈیلیوری کے لیے کام کرنا ہے، تو اس کے لیے پورا کمٹمنٹ سے ہمیں کام کرنا چاہیے، اور انفیکٹ کہ ہمیشہ امپروو کرتے رہنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم اور بہتر طریقے سے یہ کام کر سکتے ہیں. بالکل بالکل. رخسان آپ نے ابھی بتایا کہ جب ہم پڑھائی کے لیے آپ پریپیئر کر رہے تھے تو ایک ہابی ڈیولپ کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ آپ کو کل کو انٹرویو میں پوچھا جاتا ہے. اگر آپ سے پوچھا جائے آپ کی کیا ہابیز تھی اس کے بارے میں؟ میری ہابی کروشنگ تھی which is a form of knitting، اور ڈائری رائٹنگ تھی جس میں سیلف انٹروسپیکٹ کرتی تھی کہ کیا میں نے صحیح کیا، کیا مجھے which is very important as well، کیونکہ اس سے انسان کو پتہ لگتا ہے کہ میں کہاں پہ، میری کیا خامیاں ہیں، مجھے کن چیزوں میں سدھار لانا ہے، بہت ضروری ہے. ایمن آپ سے سیم سوال. میری ہابیز جو ہے مجھے کوکنگ کرنا بہت پسند ہے، اور اس کے علاوہ مجھے واکس پہ جانا بہت اچھا لگتا ہے، اور میں ہمیشہ پریپریشن کے ٹائم پہ بھی میں نے ٹائم رکھا تھا 4 بجے، میں ہمیشہ واک پہ جایا کرتی تھی. اس سے میرا انٹرسٹ بھی اور بڑھتا تھا، اور مجھے فزیکل ایکسرسائز اپنی ہیلتھ کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو وہ سب چیزیں یوزولی گژھان امتحان مزید ییٚلہِ انسان ٹارگیٹ اچیو چھُنہ کران، یا یوزولی کُنہِ ایوارڈس خٲطرٕ انسان کران محنت، پتہٕ ییٚلہِ سُہ ایوارڈ تٔمِس میلان چھُ یا سُہ رِکاگنیشن تٔمِس میلان چھُ، پتہٕ چھُ انسان ذرا لیڈ بیک گژھان اس کو، کیونکہ اب مل گیا جو جس کی آپ کو طلب تھی وہ مل گیا. تو مستقبل کے لیے آپ کے کیا گولز ہیں آپ کا، کیونکہ یہ امیڈیٹ ٹارگیٹ تو اچیو ہو گیا، آگے کے لیے آپ نے کیا سوچا ہے؟ آگے کے لیے میں نے یہ سوچا ہے کہ جیسا ہی میں سروس میں ابھی شروع کروں، ٹریننگ کے بعد جوائن کروں جو بھی ڈپارٹمنٹ، تو اس میں اپنا بیسٹ دوں. اور ایک یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ فار ایگزامپل اگر میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں آؤں تو میں جینڈر بیسس پہ جینڈر ایکوالٹی کو مینٹین کروں، ہر جگہ وہ جینڈر پالیسی میکنگ میں کام کروں، جو کہ فار ایگزامپل ایجوکیشن میں ہم دیکھتے ہیں لٹریسی ریٹ میں ہمیں کافی فرق ہے ہمارے بٹوین میل اینڈ ویمن. تو وہ چیز میں نے ہر ڈپارٹمنٹ میں ایک فوکس رہے، تاکہ ایک سائیکولوجیکل بوسٹ بھی ملے، اور میرے حوالے سے وہ لوگوں تک وہ چیز چلی جائے کہ لڑکیوں کو آگے آنا چاہیے، بیکاز اٹ از انٹرنیشنل ویمنس ڈے. اگر ہم لڑکیوں کی بات کریں بالکل، تو وہ ایک میجر رول رہے گا. جو بھی آپ کے لیے کیا فیوچر پلانز ہیں؟ کیا میرے جی بس یہی ہے کہ جو بھی مجھے کوئی سروس ملے تو اس میں اپنا پورا کمٹمنٹ دوں، اپنی پوری جو ہے محنت کروں اس میں. اور جیسے رخشان نے کہا کہ ایجوکیشن امپورٹنٹ ہے، ایجوکیشن کے بغیر میں سمجھتی ہوں کہ ویمن امپاورمنٹ اور ایک چیز ہے جہاں پہ سب سے زیادہ سوسائٹی کی کانسیپٹ کھوکھلا ہے، اگر ایجوکیشن پہ ہم توجہ نیڈ ہے. اور بسائڈس میں یہ بھی ایکسپیکٹ کرتی ہوں اپنے آپ سے کہ میں باقی ایسپیرنٹس کو جو اس ٹائم مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں، مجھ سے گائیڈنس لینا چاہتے ہیں، میں ایکٹیولی ان کی ہیلپ کروں اس میں اور ان کو گائیڈ کروں. ٹھیک. آن اے لائٹر نوٹ، آپ کو پتا جب میں پہلی بار اس کرسی پہ بیٹھا اور ٹی وی پہ آیا
تو میرے دوست پھر چڑھانے لگے ہیں وہاں چھکنا سمکھا نہیں، اب تم سیلیبریٹی بن گئے ہو، وہ ہو یہ ہو. تو ایسا کچھ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ؟ دوست وغیرہ تنگ کر رہے ہیں کہ اب آر وی اسٹل فرینڈس؟ ایک پوسٹ پہ میں نے کامنٹ دیکھا، انہوں نے یہ مطلب ایک خبر دی تھی کہ میں نے جی ایگزام کوالیفائی کر دیا ہے، تو نیچے کامنٹ آیا تھا دوست کا کہ آر وی اسٹل فرینڈس؟ تو ایسا کچھ آپ محسوس کر رہے ہیں ان دنوں؟ نہیں، انیشلی تو ہو رہا تھا، ابھی جب بالکل رزلٹ آیا تھا بس تب بہت زیادہ اوور لوڈ تھا، فونز بھی بہت زیادہ آ رہے تھے، کالز بلا بھی رہے تھے سب لوگ، تو اس ٹائم تو تھوڑا ڈیفیکلٹ تھا کنیکٹ کرنا. اس ٹائم ایسی میسیجز آئی لیکن وہ کلوز فرینڈ والا جو سرکل ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہی آپ کے ساتھ رہتا ہے، کیونکہ وہ پوری جرنی میں بھی آپ کے ساتھ ہی رہا ہوتا ہے، تو وہ ہمیشہ رہتا ہے. اب تو خیر ہم آخری منٹ میں ہیں، کیا میسج ہوگی آپ کے آج کے دن؟ میں ہر ایک والدین کو یہ بولنا چاہوں گی کہ آپ اپنی بچیوں کو، آپ اپنے بچوں کے لیے بھی میں بولنا چاہتی ہوں، لیکن ویمن اسپیشل بولنا چاہتی ہوں کہ ان کو آگے آنے دیں، انہیں ایکسپلور کرنے دیں، انہیں وہ ہمت دیں کہ وہ اپنا ڈیسیجن خود لیں اور وہ آگے آئیں. ہم ابھی سول سروسز کی اگر بات کریں تو ایڈمنسٹریشن میں اوور آل اگر ہم بات کریں 13 to 14% ہی ویمن ہیں، ڈسپائٹ ہیونگ اے پاپولیشن آف 50%. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ آپ ان کو انکریج کریں تاکہ وہ آگے آئیں اور ہم بیٹر ایک جینڈر انکلوسیو سوسائٹی بنا سکیں. آپ کا ایمن کیا میسج ہے؟ میرا میسج ہوگا ان سب ایسپرینٹس کے لیے، ان سب اسٹوڈنٹس کے لیے جو بھی لائف میں کچھ بھی اچیو کرنا چاہتے ہیں، کہ آپ ہمیشہ خود پہ بلیو کریں اور ہمیشہ پازیٹیو سوچیں اور کبھی بھی فیلئر سے باگ ڈاؤن نہ ہو، اور ہمیشہ ایک ول پاور آپ کا اسٹرانگ ہونا چاہیے، اور جو ہمیشہ اپنے پیشنس کو فالو کریں، ان کے لیے بہت زیادہ ہارڈ ورک کریں. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے، اپنے اسکیڈیول میں سے وقت نکالا اور گڈ مارننگ جین کے پروگرام میں آئے. ہمیں آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا اور امید ہے کہ ہمارے ناظرین کو بھی یہ پروگرام اچھا لگا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں جذبہ خدمت خلق کو ڈالے اور آپ کبھی بھی تکبر گھمنڈ کا شکار نہ ہوں، کیونکہ یوزولی سکسیس کے بعد ایسا ہوتا ہے. اور جب آپ سسٹم میں آئیں، جب آپ مختلف عہدوں پہ فائز ہوں، تو آپ اس سسٹم میں جو بھی ڈسکریپنسیز ہیں، لوپ ہولز ہیں، اور جہاں بھی بیٹرمنٹ کی ضرورت ہے، آپ کا اس میں ایکٹیولی رول ہو اس کو کامیاب بنانے میں اور مستحکم بنانے میں. ناظرین محترم، یہ تھے ہمارے فیوچر آفیسرز، فیوچر بیوروکریٹس، جو کہ ہم جلد ہی جن کو سسٹم میں اپنے دیکھیں گے، اور یہ توقع ہے کہ یہ لوگ جو ہماری ایکسپیکٹیشنز ہیں، جو ہماری توقعات ہیں، ان سے ان پہ کھرا اتریں گے. آج کے لیے مجھے اور نفیسہ کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کر پھر حاضر ہوں گے اسی پروگرام کو لے کے، کسی نئے مہمان سے گفتگو کریں گے، کسی نئے موضوع پہ بات ہوگی. تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے، ہماری دیگر نشریات کا لطف لیجیے، بالخصوص اس پروگرام کو پیار اور محبت سے نوازتے رہیے جس کا نام ہے گڈ مارننگ جے این کے.